बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, पंजाब के वज़ीर आला हमज़ा शहबाज ने कल वो मुंतखब हुए, आज उन्होंने हल्फ उठाना था, तकरीब हल्फ बर्दारी होनी थी, लेकिन इससे पहले गवर्नर पंजाब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्हें कल के वाक़े पर रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वो आइनी ओहदे पर रहते हुए कोई आइनी इकदाम नहीं उठाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि जनाब एडवोकेट जनरल पंजाब और स्पीकर असम्बली से मिलकर कल के वाक़े की रिपोर्ट पर राय मांगी जाएगी। उनकी जब राय आएगी तो उसके बाद ही डिसाइड किया जाएगा कि तकरीब हल्फ बर्दारी कब होनी है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद क्या बात कर रहे थे, देख लीजिए। जो सेक्रेटरी असेंबली ने जो मुझे रिपोर्ट भेजी है, जो शवाहिद मेरे सामने आए हैं, उसको सामने रखते हुए मैंने जो है एडवोकेट जनरल पंजाब और स्पीकर पंजाब असेंबली को वो लिखा है और शवाहिद भी भेजा हूँ जो मुझे रिपोर्ट आई है सेक्रेटरी असेंबली से। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस में बैठे हुए मैं किसी गैर आइनी इक़दाम को मैं आइनी जो है एंडोर्समेंट नहीं दे सकता। मैं उसी वक्त ये प्रोसीडिंग स्टार्ट करूँगा जब तक ये मैं सेटिस्फाइड हो जाऊँ कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली जो है आइनी तकाज़े और हाई कोर्ट के जो अहकामात के मुताबिक इलेक्शन कंडक्ट किया गया। मज़ीद जो नेक्स्ट जो है कि ओथ के हवाले से है कि फ़िलहाल ये मौका है। वज़ीर आज़म के पास इस तरह के कोई जवाबदीदी इख्तियार नहीं है। उनका वो एक समरी भेजते हैं प्रेसिडेंट को, जब तक सदर पाकिस्तान उसको नोटिफाई नहीं करते तब तक मैं ये ऑफिस होल्ड कर रहा हूँ। गवर्नर ने ये सवाल उठाया कि क्या ये इलेक्शन लाहौर हाई कोर्ट के मुताबिक कंडक्ट किया गया। इस सवाल का जवाब भी हम आज के प्रोग्राम में लेंगे। लेकिन वज़ीर आज़म ने भी गवर्नर को ओहदे से हटाने का फैसला किया गया उनकी जानिब से, और समरी अरसाल की गई है सदर मुमलिकत को, जिस पर गवर्नर का कहना है कि वो तब तक अपने ओहदे पर रहेंगे जब तक सदर मुमलिकत इस पर साइन नहीं कर देते। हबीब साहब, कानूनी नुक्ता नज़र तो मैं साथ रसूल साहब से जानूंगी, लेकिन आप ये बताएं कि अब ये सारी सूरत हाल बन क्या रही है। कल जो कुछ पंजाब असम्बली में हुआ, आज पे तकरीब हल्फ बर्दारी से पहले जिस तरह का एक्सक्यूज़ लेकर गवर्नर साहब सामने आए हैं, ठीक है? अपने मतलब वाकई में वो अपने ओहदे पर बैठे हुए कोई गैर आइनी काम करने जा रहे थे जिसकी लिए वजह से उन्होंने हल्फ बर्दारी की तकरीब को मौखर कर दिया? उमर बाब, इस सूरत हाल को समझने के लिए हमें ये देखना है और ये समझना चाहिए कि ये जो पंजाब में जो कुछ हो रहा है दरअसल एक्सटेंशन है जो कुछ मरकज़ में हुआ, और ये बात तयशुदा थी कि मरकज़ में अगर वज़ीर आज़म को हटा दिया जाए तो पंजाब में तब्दीली ऑटोमेटिकली उसको फॉलो करेगी। अब इमरान खान साहब का और पीटीआई का बड़ा जायज़ नुक्ता नज़र ये हो सकता है कि जनाब हमारे ख़िलाफ़ साजिश हुई, अदम एतमाद के मुहर्रकात क्या थे, मुदाखलत हुई, आप उसको कुछ भी कह सकते हैं, वो उनका एक पॉलिटिकल नैरेटिव है, और वो पॉलिटिकल नैरेटिव बुनियादी तौर पर इमरान खान के हक में था और अदम एतमाद के खिलाफ था। गोया साजिश थी या मुदाखलत थी, जो कुछ भी था वो इमरान खान के खिलाफ था ना। तो इमरान खान जिस पिरामिड के ऊपर बैठे हुए थे वहां से वो उतर गए और कानूनी और दस्तूरी तौर पर उतरे, चाहे आप उसको माने या ना माने, मुहर्रकात पे बहसें होती रहती हैं। अहम तरीन सवाल यह है कि जब इमरान खान साहब उतर गए तो उनके बाद वो जिस मशीन को वो चला रहे थे पॉलिटिकल, उस मशीन का स्विच थे, पावर सेंटर थे इमरान खान साहब। जब वो उतरे तो अब उसके नतीजे में पंजाब में भी तब्दीली आनी थी। अब पंजाब में तो किसी ने कोई साजिश नहीं की ना, बिल्कुल, जो भी मुहर्रकात थे वो तो मरकज तक महदूद थे ना। बिल्कुल। अब पंजाब में किसी को क्या लेना है? पंजाब में एक वजीर आला की हैसियत को, एक वजीर आला, नया वजीर आला आ रहा है, पुराना वजीर आला रिजाइन कर चुका है पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। दो लोगों के दरमियान मुकाबला था, एक हमजा शहबाज शरीफ साहब ने वो मुकाबला जीत लिया। उन्होंने कल असम्बली में बाकायदा तौर पर अपनी अक्सरियत साबित कर दी 197 अरकान दिखा के, और स्पीकर ने उन्हें कहा जी हाँ आपके पास 197 अरकान है, मैं आपको ये कामयाबी का ऐलान करता हूँ। अब इसके बाद जो गवर्नर साहब ने जो कुछ किया है, उसका उन्हें सियासी फायदा पता नहीं होगा या नहीं होगा, मैं आई डाउट इट के इससे कुछ सियासी फायदा भी होगा, लेकिन उन्होंने निहायत बदमज़गी का और गवर्नर की हद तक किसी न किसी दर्जे में बदसलीकगी का सबूत दिया है। उसकी वजह यह है कि गवर्नर के पास नंबर 1 कोई इख्तियार नहीं है कि असेंबली का सेक्रेटरी उसको रिपोर्ट भेजे। अच्छा, इख्तियार और नहीं है? असेंबली का सेक्रेटरी कौन है? असेंबली का सेक्रेटरी फैसला करेगा कि किसको कितने वोट मिले और किसको वहां पे क्या हुआ। मुअत्तल कर दिया ना, तो सेक्रेटरी पार्लिमानी को भी मुअत्तल कर दिया। खुद उस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है, और रिपोर्ट भी ऐसी माफ कीजिएगा बचकाना बनी हुई है कि उसमें सारे का सारा इल्जाम पीएमएलएन पे डाला गया। अच्छा, तो जो कल पुलिस आई थी और जो उसको धक्के दे रहे थे वो पीएमएलएन के मेंबर थे,
وہ جو تھمز اپ کر رہا تھا وہ کون تھا؟ اور وہ جو گیلری اور پھر جو گیلری سے لوگوں کو چھلانگے لگوا کے اپنی ذمہ داری میں اپنی نگرانی میں اسمبلی کے اندر بلا رہا تھا وہ کون تھا؟ وہ پی ایم ایل این کا تھا۔ بات یہ ہے کہ یہ نہایت، یہ صرف اپنی پوزیشن کا، اسے کہتے ہیں ناجائز فائدہ اٹھانا۔ اب ظاہر ہے گورنر ہے، گورنر کو ان سیریمونیسلی آج جیسے انہیں ہٹایا گیا ہے تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ گورنر کو اگر ایسا ہی کرنا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں پولیٹیکلی وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں تو بسم اللہ ضرور کرواتے، آج کی پریس کانفرنس میں یا میڈیا کے سامنے بات کرتے کہ جناب میں سمجھتا ہوں کہ یہ انفیئر چیز ہے، میں اس پہ احتجاجاً ریزائن کر رہا ہوں، یا میں حلف نہیں لوں گا، میں کسی دوسرے بندے کو نومینیٹ کر رہا ہوں، جیسے ڈاکٹر عارف الوی صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی اور انہوں نے صادق سنجرانی صاحب نے، سینٹ کے چیئرمین نے ان کو سکسیڈ کیا اور وہاں پہ جا کے حلف لے لیا۔ اب ایسی صورت، ایسی عزت کی صورت جو ساری پارٹیوں کے لیے نکل سکتی تھی، گورنر صاحب انفارچونیٹلی اس مومنٹ پہ پروبیبلی وہ اپنی پارٹی کے وفادار تو ہوں اور شاید اپنی پارٹی کے رینکس میں تو ان کی حیثیت کچھ بڑھ جائے، لیکن پبلک میں، لوگوں کی نظر میں انہوں نے اپنی حیثیت اور گورنر کی حیثیت پہ کمپرومائز کیا ہے۔ دوسری بات عرض کروں گا میں کہ یہ جو عمران خان صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے، وہ بھی فرما رہے ہیں کہ جناب یہ کیسا الیکشن تھا۔ خان صاحب کو سمجھنا چاہیے کہ عمران خان صاحب بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں، ان کی بڑی ہمدردی ہے، لوگ انہیں چاہتے ہیں دوبارہ اقتدار میں دیکھنا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو وہ کریں وہ ٹھیک ہو۔ انہیں پاکستان کے دستور کا، قانون کا، سیاسی روایات کا، جمہوری روایات کا پاس کرنا چاہیے، اور پنجاب میں ایسا کوئی موقع نہیں تھا کہ جس پہ وہ کہیں کہ اس الیکشن کو ہم قبول نہیں کرتے یا ایسا نہیں کرتے یا ویسا نہیں کرتے۔ کل تک بات جو تھی ایسا لگ رہا تھا کہ صرف لاہور تک محدود ہے، لیکن آج پتہ چل رہا ہے کہ شاید عمران خان صاحب یا ان کے گرد کچھ لوگ جو ہیں وہ پرسنلی بھی اس پورے معاملے میں انوالو تھے۔ صحیح۔ سعد صاحب آپ کی جانب آؤں گی، ایک تو قانونی نقطہ نظر کہ گورنر نے جو اقدام اٹھایا، مزید اگر نہیں ہرڈل کریٹ کرنا چاہتی ہے پاکستان تحریک انصاف تو حلف برداری کی تقریب کو مزید کتنا ڈیلے کر سکتی ہے، یا اس میں مزید کیا آپشنز نکل سکتی ہیں؟ پھر یہ بھی کہ نون لیگ اب اس صورتحال کو قانونی کیسے کاؤنٹر کر سکتی ہے؟ دیکھیے میرا نہیں خیال کہ زیادہ دیر کے لیے بات ڈیلے ہو سکتی ہے۔ دو باتیں اس کے اندر کرنی تھوڑی سی بنیادی ہیں قانون کے پرسپیکٹو سے۔ ہمارا ریاست کا سٹرکچر اس طرح کا ہے کہ گورنر صوبے کے اندر وفاق کا ریپریزنٹیٹو ہوتا ہے، سو پرائم منسٹر کی ایڈوائز کے اوپر صدر پاکستان ہر صوبے کے اندر اپنا اپنا گورنر تعینات کرتے ہیں، جس وجہ سے بہت دفعہ اس طرح ہوا کہ چیف منسٹر کسی اور پولیٹیکل پارٹی کا ہو جو کہ صوبے کے اندر پاور میں ہو، جیسے کہ 2008 میں ہوا تھا، پاکستان مسلم لیگ نون کا چیف منسٹر شہباز شریف صاحب پنجاب کے اندر چیف منسٹر تھے، لیکن کیونکہ وفاق میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی ریکمنڈیشن کے اوپر جو گورنر پنجاب ہیں وہ سلمان تاثیر صاحب اس وقت پیپلز پارٹی کے گورنر تھے۔ تو گورنر کسی بھی صوبے کے اندر وفاق کا ریپریزنٹیٹو ہوتا ہے اور وفاق کی نمائندگی ہی کرتا ہے، لیکن آئین کے نیچے اور بائی دی وے آئین کے اندر آرٹیکل 101 کے نیچے یہ بات بائنڈنگ ہے کہ گورنر کی اپوائنٹنگ اتھارٹی پریزیڈنٹ ہے اور اس کے لیے پرائم منسٹر ایک ایڈوائس بھیجے گا پریزیڈنٹ کو۔ بائی دی وے پریزیڈنٹ کے پاس اس ایڈوائس کو ریفیوز کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ اچھا، ایڈوائس آف دا پرائم منسٹر کہ گورنر کس کو لگایا جائے کسی صوبے میں، یہ پریزیڈنٹ پہ بائنڈنگ ہے۔ پریزیڈنٹ جو ہے صرف اس ایڈوائس کے اوپر اپنی کاغذی کاروائی کرتا ہے، پریزیڈنٹ اس ایڈوائس کو رد نہیں کر سکتا۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ شہباز شریف صاحب کہیں کہ میں گورنر چینج کرنا چاہتا ہوں اور عارف الوی صاحب کہیں کہ میں گورنر نہیں چینج کروں گا۔ ایڈوائس آف دا پرائم منسٹر از بائنڈنگ۔ گورنر کا ایک رول یہ ہے کہ وہ نئے آنے والے وزیر اعلیٰ سے اوتھ لے، یہ اس کا ایک پروسیجرل رول ہے، یہ کوئی اس کا کانسٹیٹیوشنل رول اس طرح نہیں ہے، ویسے تو ہو سکتا ہے، لیکن جس طرح کہ ہم نے وفاق میں دیکھا کہ عارف الوی صاحب نے ان قانونی طور پہ یہ انڈرسٹینڈ کیا کہ عدالت کے حکم سے ایک ووٹنگ ہوئی ہے نیشنل اسمبلی میں، اس ووٹنگ کو آپ اچھا سمجھیں برا سمجھیں، آپ عدالت کے حکم سے ڈس ایگری کریں ایگری کریں، جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، لیکن عدالت کا ایک حکم آ چکا ہے، کانسٹیٹیوشنل پروسیس، ایک آئینی پروسیس پورا ہو چکا ہے۔ عارف الوی صاحب سیاسی طور پہ کیونکہ اس سے ایگری نہیں کرتے تھے تو انہوں نے اپنے آپ کو ریکیوز کر لیا، ایک ایکسکیوز کریٹ کر لی اور چیئرمین سینٹ نے ان کی جگہ پہ اوتھ ایڈمنسٹر کر دیا۔ اسی طرح لاہور میں عدالت عالیہ کے حکم کے تابع رہتے ہوئے یہ الیکشنز ہوئے۔
اس الیکشن کے اندر جو ہوا وہ عدالت عالیہ کا حکم نہیں تھا کہ دنگا فساد ہو, توڑ پھوڑ ہو, یہ ہو, لیکن عدالت عالیہ کے سامنے ایک کیس سنا گیا. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے اس کیس کو سنا, ایک دن شارٹ آرڈر دیا, اگلے دن تفصیلی آرڈر دیا, ایک ٹائم مقرر تھا, اس ٹائم کے اوپر الیکشن ہوا. الیکشن کے اندر آپ ضمیر فروش کہیں, لوگوں کو لوٹے کہیں, جو مرضی کہیں, لیکن ایک الیکشن ہو گیا. اس کے بعد اس کی کوئی 63A کی کاروائی ہوگی سو ہوگی ڈسکوالیفیکیشن کی, لیکن اس وقت تک الیکشن ہو گیا. شہباز شریف صاحب کو, حمزہ شہباز صاحب کو ووٹ مل گئے اور وہ اب نو منتخب وزیر اعلیٰ ہیں. گورنر صاحب اس پروسیس سے گورنر صاحب اس پروسیس سے اپنے آپ کو ایکسٹریکیٹ کر سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں کہ میری طبیعت نہیں صحیح, ریزائن کر سکتے ہیں. میں کہتا ہوں ایون اگر ٹیمپرریلی کہیں وہ انگلینڈ کے دورے پہ جا سکتے ہیں, وہ مطلب کسی بھی وجہ سے اپنے آپ کو اس سچویشن سے نکال سکتے ہیں جس کے بعد قانونی طور پہ تو اسپیکر ہونا چاہیے جو اوتھ ایڈمنسٹر کرے, ورنہ چیف جسٹس اوتھ ایڈمنسٹر کر سکتا ہے. قانونی طور کے اوپر اس پروسیس کو روکا نہیں جا سکتا. سیاسی طور پہ جو گورنر صاحب کے اختلافات ہیں, پاکستان میں بہت سے لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز ہیں وہ سب گورنر صاحب سے اتفاق کرتے ہوں گے ان کے سیاسی اختلافات پہ, لیکن قانون میں کوئی سپیس نہیں ہے اس کو روکنے کی یا اس پروسیس کو ڈیریل کرنے کی, خاص طور پہ جب عدالت عالیہ کے حکم کے نیچے یہ ہوا. اچھا صاحب, حبیب صاحب کے پاس مجھے جانا ہے, لیکن حبیب صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے کہ پولیٹیکلی انہیں لگتا ہے کہ کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا یہ جو انہوں نے پولیٹیکل سٹنٹ کھیلا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی فائدہ اٹھا لے گی تحریک انصاف یا پھر یہ گورنر صاحب؟ دیکھیے, عمر چیمہ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے بہت پرانے کارکن ہیں. عمر چیمہ صاحب وہ کارکن ہیں جو کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے ٹوٹل 10-15 لوگ تھے تو اس وقت سے ان کے ساتھ ہیں, عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں. جب جو پہلے عمران خان صاحب کے 13 سال سٹرگل کے تھے جس میں ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا ایز اے پولیٹیشین, عمر چیمہ صاحب اس وقت بھی لوائلسٹ ہیں پی ٹی آئی کے. یہ اس کور گروپ کا حصہ ہیں جس کو اوریجنل پی ٹی آئی کہا جاتا ہے. جی, تو وہ اپنی سیاسی وابستگی کے اندر رہتے ہوئے عمران خان صاحب کے ساتھ اپنی پارٹی لائن کے ساتھ اگر کوئی لائلٹی شو کر رہے ہیں تو وہ میرا خیال ہے کل کو الیکٹورل پروسیس میں آئندہ آنے والی گورنمنٹ میں ان کے لیے بینیفیشل ہوگا. آئینی طور پہ انفارچونیٹلی ان کے پاس اس میں سپیس کم ہے, وہ تھوڑی بات ضرور کر سکتے ہیں, لیکن یہ پروسیس کیونکہ عدالت میں جا چکا ہے تو اس کو پورا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے حبیب صاحب, مجھے بریک پر جانا ہے. بریک پر جانے سے پہلے مجھے نون لیگ کا تو بتائیں, ابھی تک خاموش ہے. کیا نون لیگ کو پتہ ہے کہ آج نہیں تو کل تو حلف تو اٹھا ہی لینا ہے, اسی لیے چپ ہے یا پھر کوئی آئینی طریقہ وہ بھی سوچ رہے ہیں؟ نون لیگ کو ظاہر ہے اس موقع پہ کچھ نہیں کرنا چاہیے, اور انہیں دستور اور قانون کے مطابق, اور بالخصوص اب چونکہ ایوان کی وہ اکثریتی پارٹی بن چکی ہے, یعنی اس کا اتحاد جو ہے وہ اکثریتی ہو چکا ہے, تو اب قانون اور دستور کی حفاظت حمزہ شہباز کے ذمہ پنجاب کی حد تک آ چکی ہے, تو لہٰذا ان کے پاس اب یہ گنجائش نہیں ہے. اور دوسری ایک بات میں جاتے جاتے یہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر یہ جو ہم گورنرز اور صدور ہم جو پولیٹیکل لگاتے ہیں نا, میرا خیال ہے کہ اس پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو عمر سرفراز چیمہ صاحب اپنی ایسنس میں ایک پی ٹی آئی کے کارکن نکلے, وہ گورنر نہیں نکلے. معذرت کے ساتھ صدر عارف علوی صاحب کا رویہ بھی کچھ یہی بتا رہا ہے. اس سے ماضی کے گورنرز بھی ایسے رہے, اور ماضی کے گورنرز بھی ایسے رہے کہ اسپیکر صاحب کی مثال بھی ہمارے سامنے. اب بات یہ نہیں, دیکھیں استعفیٰ دے دینا بالکل ایک الگ بات ہے. نہیں, آپ سلمان داستی صاحب کو دیکھ لیں, باقی لوگوں کو دیکھ لیں, سیاسی گورنرز. ہمیں, میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اب یہ عہدے جو ہیں یہ سیریمونیس اپنی نیچر میں اور دستوری ہیں, اس پہ ہمیں ان لوگوں کو جنہوں نے ٹیکنوکریٹس کی طرح کی طرح جنہوں نے پاکستان میں اپنی پوزیشن بنا لی ہو, جو ادیب ہوں, سائنسدان ہوں, اس طرح کے لوگ ہوں, اور جو جن کی کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن نہ ہو. یہ جو پولیٹیکل ایفیلیشن والے آئینی عہدے ہیں یہ ہمارے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں, اس طرح کی چھوٹی چھوٹی سچویشن. میں ایک کا جانے سے پہلے ایک بات کرتا چلوں جو کہ آنے والے دنوں میں, صرف 30 سیکنڈ کی مجھے ضرورت, جو کہ آنے والے دنوں میں تھوڑا سا ضروری ہو جائے گا. ہم اس کا ہنٹ آج ڈراپ کر دیتے ہیں, چند ہفتوں میں واپس اس شو میں اس پہ بات کریں گے. جو لوگ منحرف ہو کے پی ٹی آئی سے پنجاب کی اسمبلی میں دوسری طرف جا چکے ہیں, ان کے خلاف آنے والے دنوں میں 63A کی کاروائی ہوگی. اچھا, اگر کاروائی قانون کے مطابق ہوئی اور الیکشن کمیشن نے واقعی غیر جانبداری کا ثبوت دیا, اور جس طرح اس نے ماضی میں ریسنٹلی جانبدار الیکشن کمیشن میں نظر آیا, اگر ویسے نہ ہوا تو وہ لوگ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے تقریباً 32 ایک دن کے اندر. صحیح. اگر وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں اور اس کے بعد حمزہ شہباز شریف صاحب سے کہا جائے کہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں, جی, تو کیا ہوگا؟ اور اگر دوسری سائٹ سے کہا جائے کہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں تو بھی معاملہ اتنی دور تک جائے گا. تو میری ایک گزارش سن لیجیے, تو وہ سائٹ بھی نہیں لے سکے گی. اچھا,
ایسی سچویشن کے اندر اسمبلی کے اندر کیا ہوگا یہ گورنر کی پوسٹ ڈٹرمن کرے گی. گورنر کا بڑا امپورٹنٹ رول آنے والا ہے اب سے تقریباً مہینے ڈیڑھ. ٹھیک ہے جی, اس کے ساتھ ہی بریک کے جانے بڑھ رہے ہیں. بریک سے جب واپس آئیں گے تو نئی حکومت بن گئی لیکن کابینہ بھی فائنل ہو رہی ہے. کون سی جماعت کون سا عہدہ مانگ رہی ہے, اس پر ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. نئی حکومت کو بنے 7 روز ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک کابینہ فائنل نہیں ہو سکی ہے. کل قومی اسمبلی کے اجلاس کے بعد سابق صدر آصف علی زرداری نے صحافی نے کابینہ میں شامل ہونے سے متعلق سوال کیا تو سابق صدر پاکستان نے کہا کہ چاہتے ہیں کہ پہلے دوستوں کو موقع دیا جائے. پیپلز پارٹی سارے آئینی عہدے لے کر سارا بوجھ شہباز شریف پہ ڈالنے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی. چلتے بات نہیں ہے, ہم جو چاہ رہے ہیں کہ دوستوں کو پہلے اکاموڈیٹ. یہ تو کل کی خبر تھی لیکن حبیب صاحب آج جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی نے بھی چاروں گورنرز کے عہدے مانگ لیے ہیں اور کچھ آئینی عہدے مانگے ہیں, 3 اہم وزارتیں مانگی ہیں اور ہر صوبہ جو ہے وہ اپنے صوبے کا گورنر مانگ رہا ہے. تو یہ کیا بنے گا, اتحادیوں کو راضی کر لے گی نون لیگ؟ دیکھیے پہلے تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ سچویشن بڑی بکھری ہے. اچھا ہے نہیں, اندر سے اتنی بکھری ہوئی نہیں ہے. اچھا وہ کیسے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وزیر اعظم بنے شہباز شریف صاحب تو پھر اس کے ساتھ تو پوری وزارتوں کی ایک فہرست تیار ہوئی, وہ غالباً 36 ہے. اس کے بعد یہ طے ہوا کس کو کتنی ملیں گی, ٹھیک ہے, اور یہ بھی طے شدہ فارمولہ ہے, یعنی اتنی اے کو ملیں گی, یعنی اتنی مسلم لیگ نون کو ملیں گی, اتنی پاکستان پیپلز پارٹی کو, اتنی کسی اور کو ملیں گی, یہ سب چیزیں طے ہیں. اب یہ طے ہو جانے کے بعد آگے جی وزارتیں کہ کون سی کس کو ملے گی. اب یہاں پہ یہ ہے تھوڑا سا کیچ, کابینہ کی حد تک میں بات کر رہا ہوں. کیچ اس میں یہ ہے کہ مثال کے طور پہ جو لا اینڈ جسٹس کی وزارت تھی اس کے بارے میں پی ایم ایل این کا خیال یہ تھا کہ لا اینڈ جسٹس اطلاعات اور خزانہ کے بغیر وزیر اعظم ایکچولی پرفارم نہیں کر سکتا, کیونکہ اس نے جس کاغذ پہ سائن کرنے ہیں, اس نے جو موو بنانی ہے قانونی طور پہ, تو لا اینڈ جسٹس نے اس کو ایڈوائز کرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ لا اینڈ جسٹس کے سامنے ظاہر ہے ججوں کی تقرری کا بڑا اہم معاملہ بھی آتا ہے. تو پی ایم ایل این کی خواہش یہ تھی کہ چونکہ فیوچر میں کچھ ایلیویشنز ہونی ہیں تو ان کے لیے ہم سامنے آ جائیں, یعنی ہمارے پاس یہ وزارت آ جائے. پاکستان پیپلز پارٹی کا خیال یہ تھا کہ ہمارے پاس آ جائے, اور پاکستان پیپلز پارٹی نے چونکہ پہلے یہ کام کر رکھا تھا, ابتدائی طور پہ لا اینڈ جسٹس کے بارے میں انہوں نے سوچا, پی ایم ایل این نے سادہ لوگ انہوں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے چلے جائیں. وہ بعد میں جب پتہ کیا تو پتہ چلا کہ اچھا اس میں بیچ میں یہ معاملات بھی آ سکتے ہیں, تو وزیر اعظم کو سمریاں جانی ہے آنی ہے تو وہ تو کرپل ہو جائے گا. تو یہ تو پیپلز پارٹی چلا رہی ہوگی بہت ساری چیزیں. تو لیکن آخر کار اس پہ طے ہو گیا ہے تقریباً معاملہ کہ پہلے شہباز شریف صاحب کی خواہش یہ تھی کہ رانا ثناء اللہ صاحب اس پہ آئیں, کیونکہ وہ مرکز میں بھی پنجاب میں بھی وزیر قانون رہے تھے, تو وہاں پہ انہیں لا اینڈ جسٹس کے بارے میں کہا جا رہا تھا. لیکن اب وہ وزیر داخلہ بننے کا امکانات ان کے کافی روشن ہو چکے ہیں. اس کے ساتھ کچھ لوگوں کے پھر پارٹیوں کو جو نام بھیجے تھے انہوں نے بھی تو واپس نام, پارٹیوں نے, اب پارٹیاں ایک پارٹی ہے مثلا جو پیپلز پارٹی ہے, اب اس کو وزارتیں 7 ملنی ہے, بندے تو اس کے اندر 7 نہیں ہے نا, زیادہ ہے, پھر کس کو ملنی ہے, تو لہٰذا یہ پارٹیوں نے فیصلہ کرنا تھا. میری معلومات کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے نام بھیج دیے ہیں. اچھا تبرکن میں آپ کو 3 نام بتا دیتا ہوں, خورشید شاہ صاحب کا, نوید قمر صاحب کا اور شہری رحمان صاحب کا نام, صاحبہ کا نام جو ہے وہ وزارتوں کے لیے بھیجا جا چکا ہے. اسی طرح آج ابھی تھوڑی دیر میں شاید ہو سکتا ہے پروگرام کے بیچ میں جو بی این پی مینگل ہے اس نے بھی اپنے نام بھیج دیے, اور ایم کیو ایم بھی ایم کیو ایم بھی یہ فیصلہ کر رہی ہے اور وہ بھی آج تک نام وہ بھی بھیج دیں گے. پشتون تحفظ موومنٹ بھی اچھا, اب ان کو الگ سے ایک وزارت ملنی. اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ کون سی وزارت. اب دیکھیے کمیونیکیشن اینڈ ورکس پر بہت زیادہ انٹرسٹ ہے لوگوں کا, اس کی وجہ کہ اس نے ڈیولپمنٹ کرنی ہوتی ہے نا, سڑکیں بنانی ہے. اچھا اس کے بعد جو بحری امور کی وزارت ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے ایک بڑی کمپلیکس وزارت ہے, اور چونکہ بیس کراچی میں کرتی ہے تو لہٰذا ایم کیو ایم کا اس میں انٹرسٹ ہے, ٹھیک ہے. تیسری پانی اور بجلی, انرجی کی جس کو کہتے ہیں آج کل, ٹھیک ہے, وہ بھی بڑی اہم وزارت ہے. اور پیٹرولیم ڈیولپمنٹ بھی بڑی اہم وزارت ہے. یہ ساری وہ وزارتیں ہیں جہاں پہ ایکچولی
کسی باصلاحیت شخص کو کام کرنے کا موقع مل سکتا ہے. اور ظاہر اگر کسی کی نیت خراب ہو تو وہاں پہ نیت کی خرابی کے بھی بہت سارے سامان موجود ہیں. تو لیکن بہرحال پارٹیاں چاہتی ہیں کہ ہم ان وزارتوں میں رہ کے اپنی کارکردگی کو ثابت کریں, تو لہٰذا وہ ان وزارتوں کا مسئلہ بھی تھا. بیب صاحب اب وزارت خارجہ کے اوپر بھی کچھ وزارت خارجہ کے اوپر بھی بالکل بات ہوئی تھی. اچھا, پیپلز پارٹی نے وزارت خارجہ مانگی تھی. تو شہباز شریف صاحب جب گئے تھے ملنے, آپ کو یاد ہوگا جس دن منتخب ہوئے تو اس سے اگلے دن, تو آصف علی زرداری صاحب کو اور بلاول بھٹو صاحب کی موجودگی میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب ہم وزارت خارجہ آپ کو دینے کے لیے بالکل 100% تیار ہیں, بشرطے کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہو. اچھا, اب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو وزیر خارجہ بنانا پی ایم ایل این کی, شہباز شریف صاحب کی, حتیٰ کہ میاں نواز شریف کی بھی بڑی خواہش ہے کہ وہ ہیں, چونکہ ایک تو ان کی اپنی والدہ کی وجہ سے دنیا میں ایک شناخت موجود ہے, دوسری بات ہے بول چال میں بہت سارے معاملات, انٹرنیشنل ان کا جو جارگن ہے وہ فائدہ مند ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے. لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ اس معاملے میں ابھی مائل نہیں ہے کہ وزارت, کیونکہ ان کے سامنے ایک پارٹی کا چیئرمین ہے اور ایک شہباز شریف صدر ہیں ایک اور پارٹی کے, ان کے ساتھ ایک وزیر کے طور پہ کام کرنا تھوڑا ان کے لیے مشکل ہے, ایک مشکل سیاسی فیصلہ, اور میرا خیال ہے ان کی کنسیڈریشن ٹھیک ہے. اچھا, تو یہاں پہ یہ ان کا پرابلم ہے. اس کے ساتھ دیکھیے پھر کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں کچھ یعنی جیسے کمیونیکیشن کا ہے, اس پہ عوامی نیشنل پارٹی کی بڑی نظر رہی ہے, اور اب وہ بھی چاہتے ہیں کہ اب وزارتوں کی بیسیکلی یعنی آپ سمجھیے کہ 70% کام مکمل ہو چکا ہوا ہے, 30% صرف 30% ہے. اور مجھے تو یہ بتایا گیا ہے کہ جو میری خبر یہ ہے کہ آج رات تک کسی بھی صورت میں اس کو سحری تک فائنل کرنے کی کوشش کی جائے گی, اور امکانی طور پہ کل جو ہے وہ ان لوگوں کے نام بھی اناؤنس کر دیے جائیں گے. ہاں, آپ نے ایک تو بات پوچھی نہیں, پی ایم ایل این کیا کرے گی؟ ہاں, کیا کرے گی؟ پی ایم ایل این جو ہے وہ اپنی وزارتوں کو, اس کے پاس 13 وزارتیں غالباً آ رہی, اور وہ اس کو 2 فیزز میں لے کے آئے گی. اچھا, یعنی پی ایم ایل این اپنے سارے نام یکدم اناؤنس نہیں کرے گی. میں نہیں, یہ وہ سوچ بچار جو ہو رہی ہے وہ یہ کہ پہلے ہم اتنے لوگوں کو بنائیں اور اس کے بعد پھر آگے چل کے دیکھیں, اور پھر ہم جو وزارتیں بانٹی جائیں, جو رہ جائیں, باقی لوگوں کو وہاں ایڈجسٹ کریں غالباً کچھ اس طرح کی. صاحب حبیب صاحب کی بات تو سن کر لگ رہا ہے کہ کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے اور نون لیگ بڑی آسانی کے ساتھ یہ سارا معاملہ مینج کر لے گی. آپ نے حبیب صاحب کی ساری بات سنی, اور میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. کسی ایک جگہ پہ بھی حبیب صاحب نے آپ کو یہ بتایا یا سیاستدانوں نے بات کی کہ کون سا شخص کس وزارت کے لیے سب سے بہتر؟ نہیں, ابھی تو نہیں. اس طرح کی کوئی بات سنی جا رہی ہے, لیکن کون سی وزارتیں ملیں گی انہیں وہ ابھی تک کوئی یہ بات سنی جا رہی ہے کہ پورٹس اینڈ شپنگ کا سب سے اچھا ایکسپرٹ ان ساری پولیٹیکل پارٹیز میں کون سا ہے اس کو دے دیتے ہیں, یا کمیونیکیشنز کا ایکسپرٹ سب سے اچھا ان ساری, بھئی 13-14 جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں, کسی نہ کسی شخص کے پاس کوئی کمیونیکیشنز کا, سڑکیں بنانے کا کوئی ایکسپرٹ ہوگا نا, کسی کے پاس کوئی آئل اینڈ انرجی کا کوئی ایکسپرٹ ہوگا, کسی کے پاس کوئی واٹر کا ایکسپرٹ ہوگا, کوئی فارن افیئرز کا ایکسپرٹ ہوگا. یہ بات نہیں ہو رہی. سسٹم ہے, پارلیمنٹری سسٹم میں یہ ضروری نہیں ہے, صدارتی نظام میں یہ ضروری. دیکھیے نہیں, میں گزارش کروں, بات حبیب صاحب کی درست ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے, لیکن جب ہم نے ایک پارٹی کے علاوہ ایک پولیٹیکل پارٹی یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف, اور ساتھ آپ کاف لیگ کو شامل کر لیں جن کی چند سیٹیں ہیں, اس کے علاوہ یہ ایک نیشنل گورنمنٹ بن رہی ہے, باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز اس میں شامل ہیں. تو ایسے وقت پہ کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی, جب پاکستان تحریک انصاف اپنی حکومت بنا رہی تھی, یا ماضی میں جب نون لیگ اپنی حکومت بنا رہی تھی, یا اس سے پہلے پیپلز پارٹی جب اپنی حکومت بنا رہی تھی, تو لمیٹیشنز ہو سکتی ہیں کہ ہمارے پاس انرجی کا تو بڑا اچھا بندہ ہے لیکن ہمارے پاس پورٹس اینڈ شپنگ کا کوئی بندہ نہیں ہے, ہم کراچی والے ایم این اے کو دے دیتے ہیں. اب تو سارا پاکستان آپ کے پاس ہے نا. ابھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے تہلکہ خیز سی این این کے انٹرویو کے اندر ہمیں بتایا کہ 70% پاکستان کے جو ووٹس ہیں وہ اس کولیشن کے پاس ہیں. تو 70% پاکستان کے ووٹ جو اس کولیشن کے پاس ہیں, جس میں 13 پولیٹیکل پارٹیز ہیں, میری صرف اتنی سی استدعا ہے پارلیمانی اس کے اندر, حکومت کے اندر, میری طرف سے بے شک بلاول بھٹو زرداری صاحب کو قانون کا قلم دان دے دیں, دیا جا سکتا ہے. وہ کسی نہ کسی کو فون کر کے ہر وقت چیک پوچھ رہے ہوں گے, لیکن مہربانی کر کے باقی تمام ڈسٹریبیوشن میں یہ جو ایک بچوں کے درمیان میں ایک وہ ڈسٹریبیوشن نہیں ہوتی کہ لیگو کے 15 بلاکس ہیں, 2 تم رکھ لو, 3 ایک رکھ لو, تم آپس میں لڑنا نہیں, تم اپنے کے ساتھ کھیلنا, تم اپنے کے ساتھ کھیلنا. اس سارے کے اندر اگر مہربانی کر کے صرف یہ بھی پتا کر لیں انڈیپینڈنٹلی کہ کون سا شخص کس پارٹی میں ہے جو کس عہدے کے لیے سب سے زیادہ موزوں ہے,
تب ڈسٹریبیوشن کی جائے تو شاید پاکستان کی بہتری ہو. ایسے تو آپ مطلب شریف خاندان کو پوری 13 منسٹریاں دے دیں. ساتھ ساتھ مجھے بریک پر جانا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اتنی بہترین صورتحال بن سکتی ہے؟ اتنا کوئی سوچ بچار کرے گا؟ اتنا تو وہ بھی نہیں جماعت کر سکی جو یہ وعدہ کر کے اقتدار میں آئی تھی. کی گفتگو میں مخل ہونا چاہوں گا. جی پارلیمنٹری سسٹم میں ایسا نہیں ہوتا. پارلیمنٹری سسٹم میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ فنکار، یہ جو ایوییشن کا منسٹر ہے، یہ پہلے ہوائی اڈہ چلاتا تھا یا جہاز چلاتا تھا. پارلیمنٹری سسٹم ایک سپرویژن کا سسٹم ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم ان کو اس طرح نہ دیکھیں. اور میں بے شمار ایسے واقعات سے آگاہ ہوں جس میں بڑے اچھے منسٹر، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، پی ٹی آئی کے لوگ جو پہلے کام وہ نہیں کرتے تھے، لیکن اپنی سینس سے، اپنی سپرویژن سے انہوں نے اپنی وزارت میں بڑی پازیٹیو چینجز کی. تو لہٰذا ایکسپرٹ ہونا اس وزارت کا ضروری ہونا ضروری ہے. ایکسپرٹ جس لیول پہ ہونا ضروری ہے ماشاءاللہ پاکستان میں وہاں پہ بھی ٹھیک ہے وہ ہے سیکٹری لیول. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی بریک کے جانے پڑ رہے ہیں. بریک سے جب واپس آئیں گے تو تحریک انصاف کے استعفوں کے معاملے پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. تحریک انصاف کے استعفوں کا معاملہ لٹک گیا ہے. ڈپٹی اسپیکر جاتے جاتے یہ استعفے منظور کر گئے تھے، لیکن کل جب قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا تو ایاز صادق نے یہ نقطہ اٹھایا کہ استعفے ہاتھ سے لکھے ہوئے نہیں جو رولز کے خلاف ہیں. جو آپ کے پاس استعفے آئے ہیں وہ سائیکلو سٹائل کاغذ پہ آئے ہیں، جبکہ رولز یہ کہتے ہیں وہ ان یور اون ہینڈ رائٹنگ ہونے چاہیے. انڈیویجول ویریفیکیشن نہیں ہوئی. اب جو استعفے آئے ہیں آپ اب ان کو دیکھیں گے اور پرانی رولنگ، اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹس کے مطابق آپ اس کے اوپر فیصلہ کریں گے، ان کو بلائیں گے، ان کو موقع دیں گے. جناب تھینک یو سردار ایاز صادق صاحب. میں اسمبلی سیکریٹریٹ کو ہدایت کرتا ہوں کہ سابقہ رولنگ اور پریسیڈنٹ کے مطابق استعفوں کو ڈیل کیا جائے اور دوبارہ میرے سامنے پیش کیے جائیں تاکہ ہم قانون کے مطابق کارروائی کریں. معاملہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو استعفے ہیں یہ ایک پولیٹیکل موو کے طور پہ کیے گئے تھے. یعنی ایسی سیاسی موو تھی کہ جس سے انتہائی نوعیت ہوتی ہے یہ احتجاج کی، کہ اپنا پی ٹی آئی نے اپنا انتہائی احتجاج جو تھا اس کو رجسٹر کرایا تھا اپنے استعفے دے کے. اور پی ٹی آئی کا خیال یہ ہے کہ جب اس دن کا اگر آپ یاد کریں تو وہاں پہ پی ٹی آئی والے آئے تھے جب عدم اعتماد کی کارروائی ہو رہی تھی، اور شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک تقریر کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم مستعفی ہو رہے ہیں، اور ہم مستعفی ہو کہہ کے باقی سب کے ساتھ نکل گئے. پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ان کا یہ فقرہ ہم مستعفی ہو رہے ہیں باقی سب پر بھی اپلائی ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا چلیں تو سب چلے گئے. لہٰذا اس حکم میں یعنی وہ جو استعفے دینے کا معاملہ تھا اس میں شاہ محمود قریشی صاحب امام تھے اور باقی سب مقتدی تھے. تو جس طرح امام کی نماز ہوتی ہے اسی طرح مقتدیوں کی بھی نماز ہو گئی. یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا خیال. اچھا، اب جو اسمبلی رول ہے اور پی ایم ایل این والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، وہ ایک نیا فقہی معاملہ لے کے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، جس طرح امام کے ساتھ آپ کو جب آپ نماز شروع کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ پیچھے لازمی پڑھنا پڑتا ہے. اب بعض فقہا کہتے ہیں آپ کچھ بھی نہ پڑھیں تو آپ کی نماز ہو جاتی ہے، بعض کہتے ہیں نہیں کچھ نہ کچھ آپ کو کرنا پڑتا ہے. تو اب ایکچولی یہ فقہی معاملہ آ گیا یہاں پہ. اگر تو آپ شاہ محمود قریشی صاحب کو امام کے طور پہ کنسیڈر کر لیں تو باقی سارے استعفے بھی ایسے سمجھیں گے کہ وہ قبول ہو چکے ہیں. لیکن اس صورت میں مجھے لگتا ہے کہ استعفوں والا معاملہ اتنی آسانی سے جائے گا نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں ہی یہ چاہتے ہیں کہ ان کے کچھ لوگ واپس آ جائیں. اب وہ دیکھنا یہ ہے کہ کتنے آتے ہیں. مجھے یہ پتا ہے کہ ڈبل ڈیجٹ میں واپس آنے والے ہیں. اچھا، یہ تو آپ نے خبر دے دی کہ کچھ لوگ واپس آئیں گے اور پھر ڈبل ڈیجٹ میں واپس آئیں گے. جی ساز صاحب، آپ کے صورتحال بنتی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، رولز کی انٹرپریٹیشنز تو ہمیشہ اسی طرح ہوتی ہیں. جس بھی پارٹی کا اسپیکر ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ جیسے کہ ہم نے دیکھا پیپلز پارٹی کے وقت کے اندر پہلے بھی ایسے ہی ہوا جب یوسف زاگیلانی صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کا معاملہ تھا. ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے اسی طرح کیا، رولز کو اپنے پولیٹیکل پارٹی کے حق میں انٹرپریٹ کیا. اسی طرح ایاز صادق صاحب نے ماضی میں اپنے پولیٹیکل پارٹی کے حق میں انٹرپریٹ کیا، ڈیلے کیا جب پاکستان تحریک انصاف کی 34 کے قریب سیٹوں کی طرف سے دی گئی تھی ریزگنیشنز. اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے اسپیکر نے تو بہت زیادہ اپنی پارٹی کے حق کے اندر انٹرپریٹ کیا. تو یہ رولز کی انٹرپریٹیشن تو ہوتی رہے گی.
لیکن دو باتیں ٹیسٹ افیکٹولی سامنے ہیں. ایک یہ کہ اگر واقعی عمران خان صاحب کے تمام لوگ جو ہیں وہ خان صاحب کے ساتھ ہیں اور استعفیٰ دینا چاہتے ہیں تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہونی چاہیے, ان سب کو ان رائٹنگ استعفیٰ دے دینا چاہیے, اور اس سے پتہ بھی چل جائے گا کہ کتنے دینے چاہتے ہیں اور کتنے نہیں دینے چاہتے. اور جو نہیں دینے چاہتے اس وقت مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اس طرح کے تمام لوگ اسی سیشنز کے اندر اس ٹرم کے اندر علیحدہ ہو جائیں تاکہ آنے والے وقت میں پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹیں ایسے لوگوں کو دوں جو کہ پارٹی کے ساتھ لائل ہوں, ایسے نہیں جو دونوں طرف. صحیح. اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے, آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد.